अगर कभी हम खड़े होके पानी पीते हैं तो हमें गिल्ट ना रहे। यूजुअली ये होता है ना, हाय ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा लगता है कुछ गुनाह सा हो गया है। तो सही बुखारी की हदीस है, आप नंबर भी नोट कर लें 5615। आप गौर अब करें कि हजरत अली ने ये जानबूझ के किया ताकि ये कॉन्सेप्ट जो था, जो उस वक्त भी लोगों के दिल में यही बात होगी, तो हजरत अली ने ऐसे किया तो ना। फिर फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच में बैठ गए और उनके कदमों की ठंडक मैंने अपने सीने पे महसूस की। सुभान अल्लाह। सबसे पहले आज की जो हदीस है ना, ऑनेस्टली मैंने हालांकि पढ़ी है, आज आपको सुना भी रही हूँ, इसके अलावा भी मैंने बहुत दफ़ा सुनाई है, लेकिन फॉर सम रीज़न फिर भी ये होता है कि जब भी पानी पीने का वक्त आता ना तो बैठने की जगह देख रहे होते हैं। इवन सोफे की जो थोड़ी ऊंची वाली जगह होती है ना, जहाँ पे बाजू रखते हैं, तो खड़े खड़े उधर जाके बैठ के पानी पीना शुरू हो जाते हैं। तो क्योंकि वो बचपन से शायद आदत होती है, माँ ने शुरू से सिखाया होता है कि बेटा बैठ के पानी पियो, बैठ के पानी पियो, क्योंकि ऐसे खड़े होके पानी नहीं पीना। तो इसी वजह से आज मैं ये हदीस आपके सामने लाई हूँ, ताकि अगर कभी हम खड़े होके पानी पीते हैं तो हमें गिल्ट ना रहे। यूजुअली ये होता है ना, हाय ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा लगता है कुछ गुनाह सा हो गया है। तो सही बुखारी की हदीस है, आप नंबर भी नोट कर लें 5615। हजरत अब्दुल मलिक बिन मैसरा जो है ना, वो रवायत करते हैं नज़ाल से। वो कहते हैं कि मैं हजरत अली को मिलने कूफा गया, तो कूफा की मस्जिद में जब उनसे मुलाकात हुई तो हजरत अली ने पानी मंगवाया। आप गौर अब करें कि हजरत अली ने ये जानबूझ के किया ताकि ये कॉन्सेप्ट जो था, जो उस वक्त भी लोगों के दिल में यही बात होगी, तो हजरत अली ने ऐसे किया ना। तो हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने पानी मंगवाया और खड़े होके पानी पिया। और फिर क्या कहा कि कुछ लोग खड़े होकर पानी पीने को मकरूह समझते हैं, हालांकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह करते देखा जिस तरह तुमने मुझे इस वक्त खड़े होकर पानी पीते देखा है। तो अच्छा, दूसरी भी हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठ के पानी पिया था और बैठ के पानी पीने की भी तरकीब दी थी। तो फिर जो दोनों चीज़ें हमें मिलती हैं, तो ये अगर खड़े होके पानी जैसे हम पीते हैं तो फिर आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, कि हमें एक तसल्ली हो जाती है ना कि नहीं, गुनाह नहीं कोई ऐसे कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये हदीस मैं आप लोगों को एक जस्ट रिमाइंडर की तरह देती हूँ। अच्छा, दूसरी हदीस जो है ना, वो ऐसा है कि हम लोग हर नमाज के बाद तो पढ़ते ही पढ़ते हैं ना। बाज़ लोग जैसे हम लोग 33 टाइम सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर जो है 34 टाइम्स पढ़ते हैं, और हमें आदत है। कोई बाज़ लोग 11 मरतबा पढ़ते हैं। तो इट ऑल डिपेंड कि उनको क्या, फिर आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुव अला कुल्लि शैइन कदीर भी पढ़ते हैं, और आयतल कुर्सी पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हमारा मामूल का काम है। और बहुत से लोग करते होंगे ये भी कि रात को जब वो बिस्तर पर जाते हैं तो तब पढ़ते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा याद नहीं रहता, हम बहुत सी और चीज़ें करना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये हदीस मैंने एक रिमाइंडर की तरह आज कहा कि आप लोगों के सामने रखती हूँ। ये भी सही बुखारी की हदीस है 3113 कि हदीस में हज़रत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा चक्की पीसती थी ना, तो उनको अब बहुत तकलीफ थी, उनके हाथ थक जाते थे। तो एक मर्तबा उनको ये पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कैदी आए हैं। तो वो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मांगने के लिए कि उनको कोई एक गुलाम जैसे दे दिया जाए उनकी हेल्प करने के लिए। तो जब वो घर गई तो हज़रत आयशा थी घर में रदियल्लाहु अन्हा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे घर पे। तो उन्होंने अपनी हाजत जो है, अपनी बात जो है, वो हज़रत आयशा को बताई और फिर वापस आ गई। तो फिर हज़रत अली बयान करते हैं, फरमाते हैं कि ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर हमारे तशरीफ़ लाए। जब वो घर आए होंगे, हज़रत आयशा ने हज़रत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा की बात उनके आगे रखी। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजह कहते हैं कि वो हमारे घर तशरीफ़ लाए। हम अपने बिस्तरों पर लेट चुके थे, रात का टाइम था। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हमने उनको देख के उठने लगे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, लेटे रहो।
تو پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں بیٹھ گئے اور ان کی قدموں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے پہ محسوس کی، سبحان اللہ۔ تو پھر فرمایا کہ جو کچھ تم لوگوں نے مجھ سے مانگا ہے میں اسے بہتر چیز نہ تمہیں بتاؤں۔ تو جب، اور بہتر چیز کیا ہے کہ جب تم بستر پر جاؤ، اب یہ میں اس لیے بھی زیادہ زور سے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں لگتا ہے کیونکہ ہمیں اتنی عادت ہے نا پڑھنے کی، ہاں ہاں پڑھتے ہیں، تو یہ بستر والا ٹائم جو ہے نا، لفظ جو ہوتا ہے وہ ہمارا بائی پاس ہو جاتا ہے۔ تو یہ جب ہم نے اپنے بستر پر سونے کے لیے جانا ہے نا، یہ تب پڑھنا ہے، رائٹ؟ نماز میں بھی پڑھنا ہے اور تب بھی پڑھنا ہے۔ بستر پر لیٹنے کے لیے جاتے ہو تو سونے سے پہلے الحمد 33 ٹائم، سبحان اللہ 33 ٹائم، اور اللہ اکبر جو ہے وہ آپ نے 34 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ تو یہ عمل بہتر ہے اس سے جو تم نے مجھ سے مانگا ہے، مطلب غلام مانگا تھا نا، تو اس کی جگہ پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ عمل زیادہ بہتر ہے۔ تو اب آنیسٹلی آپ پورے یقین سے جب آپ پڑھیں گے نا، آپ کو یہ لگے گا کہ صبح اٹھیں آپ کی کوئی درد نہیں ہے، کیونکہ اکثر ہم لوگ جو ٹانگوں میں درد ہوتی ہے یا تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب اگر ایسے پڑھ لیں گے تو تھکاوٹ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ سکھایا تھا نا کہ نفل پڑھنے کے بعد کرتے ہیں، تو اگر آپ نے وہ نہیں بھی پڑھے تو صرف دعا استخارہ آپ کے پاس، ابھی تو آپ انٹرنیٹ پہ بھی کھولیں گے، آپ کے پاس دعائیں بھی ہوتی ہیں، جو بھی بک ہوتی ہے اس کے اندر بھی ہوتا ہے، تو آپ اس میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ صبح ہی اللہ کے حوالے کر دیا کرے اپنے آپ کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے اپنا ہر معاملہ آپ کے حوالے کر دیا، اب جو فیصلہ آپ میرے لیے بہتر سمجھتے ہیں نا، مجھے اس پہ راضی رکھیے گا، تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک میں بات بتا دوں کہ ہر انسان اسی طرح کی کسی نہ کسی سچویشن سے آج نہیں تو کل گزر چکا ہے، کل گزر چکا ہے نا تو اس سے پہلے گزر چکا ہے، تو یہ سارا کچھ ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو مضبوط رکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے، کیونکہ مدد مانگے بغیر کچھ ہونا کوئی نہیں ہے نا، کرنا تو اللہ کی ذات نے۔ تو انشاءاللہ جی میں نے سوچا کہ میں یہ بات پہلے سے بتا دوں، کیونکہ آج کی کلاس میں بھی انشاءاللہ ہم اسی کے بارے میں پڑھیں گے اور سیکھیں گے بھی، اور کوشش کریں گے کہ کیسے ہم نے اپنی زندگی میں بہترین چیزوں کو لے کے آنا ہے۔ سب سے پہلے ہم حدیث سے شروع کرتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے 8790۔ اچھا، اس حدیث میں آپ یہ دیکھیں گا کہ رسول اللہ، کیونکہ ہم اتنا درود شریف آج کل پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اچھا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے تھے، تو اور بھی دل چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں، تو ہم کیسے ان کو تحفہ بھیجیں۔ یوزلی عادت ہوتی ہے پڑھنے کی، لیکن اس مہینے میں اور زیادہ دل ہوتا ہے پڑھنے کا۔ تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ دیکھیں کہ ہمیں یہ پتہ ہے نا، آج کی حدیث میں بھی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو بھی ہم درود پڑھتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پیش کیا جاتا ہے۔ اب پہلے چلے حدیث دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو جشن منانے کی جگہ نہ بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر ہوتی تھی کہ کہیں میری امت میرے بعد وہ چیزیں نہ کر لے جو پہلی امتوں نے کیا تھا، وہ قبروں کی پوجا کرنا نہ شروع کر دیں۔ قبروں کی پوجا کیا ہوتی ہے کہ قبروں پہ جا کے منتیں مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قبر والا جو ہے وہ اگر کرے گا تو پھر ہی ہوگا، تو یہ ساری، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے ہی سمجھا دیا کہ دیکھو ایسا نہ کرنا۔ اب دیکھیے ہم دیکھتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبر مبارک ہے وہ مسجد نبوی کے اندر ہے، کیونکہ وہ کچھ احادیث میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گی کہ قبروں کو عبادت کی جگہ نہ بنانا۔ تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم جب جاتے ہیں مسجد نبوی میں تو وہ تو مسجد بھی ہے اور وہاں پہ ہے، تو کیونکہ مسجد پہلے چھوٹی تھی، مسجد علیحدہ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ان کو دفن کیا تھا نا، تو اس وجہ سے وہ جب مسجد ایکسپینڈ کرنے کا وقت آیا تھا، ایسا ایسا مسجد بڑی ہوتی گئی، تو اس سائڈ پہ وہ چیز جو ہے وہ مسجد کے اندر آ گئی تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ بار بار یہ فرمایا کہ میری قبر کو جشن منانے کی جگہ نہ بنانا۔ دوسرا کیا تھا؟ تو اچھا اگر جشن منانے کی جگہ وہاں نہیں بنانی، تو کیا دوسروں کی قبروں کو جشن منانے کی جگہ بنا سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں ذرا،
کہ کیسے ہوتا ہے کہ جی عرس ہو رہا ہے اور پھر ڈھول ہوتے ہیں، پھر دمال ہوتی ہے، پھر وہ اب تو کیونکہ میڈیا اتنا بڑا ہو گیا نا کہ پکچرز پوری ویڈیوز آ جاتی ہے اور دیکھ کے ہی بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ ہائے یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شرمندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور آج کی نسل کیونکہ بچے بڑے تیز ہیں اس معاملے میں، وہ فوراً کویسچن پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ تو یہ بتاتے تھے، آپ تو کہتے ہیں کہ فلاں مذہب میں ایسے ہوتا ہے تو یہ مذہب ان کے رسم و رواج جو ہوتے ہیں، تو اب یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، تو بندہ شرمندہ ہی ہوا جاتا ہے. اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا. وہ کیسے فرمایا تھا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد میں تھے نا، وہ نماز جو فرض نماز پڑھتے تھے، سنت و نوافل جو ہے وہ گھر میں پڑھتے تھے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کو، جس گھروں میں دیکھیں نماز نہیں پڑھی جاتی نا، وہ قبرستان ہوتے ہیں. تو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا، اور جہاں کہیں بھی تم ہو مجھ پر درود پڑھتے رہنا. جہاں کہیں بھی تم ہو مجھ پہ درود پڑھتے رہنا، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. اب یہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ سکتے تھے نا کہ مجھ پہ درود پڑھتے رہنا، میں ادھر آ جاؤں گا، میں ادھر حاضر ہوں گا، میں خود تمہارا درود سنوں گا. ایسا تو نہیں کہا نا، پہنچتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کچھ فرشتے صرف اس لیے رکھے ہیں کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا تو وہ ہمارا درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں اور رسول اللہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں. تو دیکھیے پھر ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا ہم تصویر پکڑیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. بعض لوگوں کو تو آپ نے بھی دیکھا جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ٹی وی لگا ہوتا ہے، سامنے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ وہ تصویر پڑھتے جاتے ہیں. اب دیکھیں ہمارا ایک ایک درود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتا ہے. تو ہمیں کیسے پڑھنا چاہیے؟ پورے دل کی حضوری کے ساتھ پڑھنا چاہیے، پورے اس یقین کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دے رہے ہیں. بہت پیاری حدیث ہوتی ہیں. ہم اصل میں کوئی چیزیں میں کسی کو وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتی ہوں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر وہی بات اللہم ارینی حقا حقا وارزقنا اتباعہ، یا اللہ مجھے بھی حق دکھا دے اور جو غلط چیز ہے وہ بھی دکھا دے تاکہ میں اسے اجتناب کر سکوں. دوسروں کے لیے بھی یہ مانگا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی وہ راستہ دکھا دے جو حق و سچ کا راستہ ہے. کیونکہ جو بھی ایسا کام کرتا ہے نا وہ کرتا محبت میں ہے. محبت میں ہمیں پتہ ہے عادت ہو گئی ہوئی ہے، ہم انسان ہیں نا، ہم کبھی وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے حق کبھی خامند کو دے دیتے ہیں، کبھی ماں باپ کو دے دیتے ہیں، کبھی اولاد کو دے دیتے ہیں. ہمیں عادت ہے کہ محبت کو بند نہیں باندھتے ہیں. محبت وہ کہتے ہیں نا کہ تم مسلمان مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک تم اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رشتے سے زیادہ محبت نہ کرو. تو وہ ہماری سمجھ سے بعض چیزیں ہو جاتی ہیں، تو ہمیں عادت پڑ جاتی ہے کہ ہم چھلانگ لگا کے نا اپنی حدود سے باہر نکل جاتے ہیں. اور محبت میں ہم سوچتے ہیں تو کیا ہم کیا غلط کر رہے ہیں. تو ایسا ہی یہ تھاٹ جب آتی ہے نا پھر بندہ بڑا تو پچھلی قوموں کے قصے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائے تھے، جو قرآن میں تھے، وہ اسی طرح سے تھا. وہ غلوب ہی تھا. وہ کبھی محبت میں غلوب تھا، کبھی جیسے وہ بت بناتے تھے تو وہ اپنے جو ان کے بزرگ تھے نا، بزرگوں نے تو نہیں کہا تھا ان کو، اس کے بعد ان کی محبت میں ہی انہوں نے بنائے تھے اور ان کے پاس بیٹھ کے دعائیں کرتے تھے اور ان سے وہ منتیں مانگتے تھے. اور آج کل آپ دیکھ لیجیے ہمارے کلچر میں کیا ہوتا ہے. ناٹ ایوری ون، لیکن آپ زیادہ تر آپ دیکھیں، اور پھر اگر آپ ان کو کچھ سمجھائیں گے تو گلا کاٹنے تک آ جائیں گے کہ کیسے تم نے مجھے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم جس جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جس چیز کو رکھنے کی کہا ہے ہم وہاں پہ رکھ سکیں انشاءاللہ. اچھا جی، اب دوسری بات کہ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ فرشتے میرے اوپر آپ کے اوپر درود بھیجتے ہیں؟ اپنے اپنے نام کے ساتھ ذرا سوچیں. اتنی بڑی بات لگتی ہے کہ کیا فرشتے میرے اوپر درود بھیجیں گے؟ کیسے؟ کیونکہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں تو اتنی بگ ڈیل ہوتی ہے کہ ہم بیٹھے اور رسول اللہ پہ درود بھیج رہے ہیں، پیش کیا جا رہا ہے، اور اتنی خوشی ہوتی ہے جس کی کوئی حد نہیں. اور اسپیشلی جب ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اگر وہ والا درود ہم پڑھتے ہیں کیونکہ اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو
وہ تو 100 ٹائم بھی پڑھ لے تو اتنی بگ ڈیل لگتی ہے کہ الحمدللہ میں نے 100 ٹائم یہ درود پڑھ لیا. تو اب دیکھیں فرشتے ہمارے اوپر درود بھیجتے ہیں. کیسے بھیجتے ہیں؟ مسند احمد کی حدیث ہے 15768. حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ انہوں نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود پڑھے تو جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا رہے گا فرشتے اس پر درود پڑھتے رہیں گے. سبحان اللہ. دیکھیں جب ہم درود پڑھتے ہیں آپ امیجن کر کے آپ پڑھیے کہ ایک تو وہ درود ہمارا رسول اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہے, دوسرا وہاں سے جواب آ رہا ہے, تیسرا فرشتے میرے اوپر درود بھیج رہے ہیں. درود کیا ہوتا ہے؟ رحمتیں بھیجتے ہیں, برکتیں بھیجتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے. اچھا جی, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں کیا فرمایا؟ اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ کم پڑھے یا زیادہ پڑھے. تو اب آپ پہ ہے کہ آپ کتنا چاہتے ہیں کہ آپ پہ فرشتے درود پڑھیں, اتنا ہی آپ نے پڑھنا ہے. اچھا جی, کیونکہ یوزلی ہوتا ہے نا کہ ہم عادت بنا لیتے ہیں تسبیحات کرنے کا, ہمیں شوق بھی ہوتا ہے, ہم کچھ تسبیحات اپنے لیے رکھتے ہیں کہ اچھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اتنی بڑی تسبیح ہے جس کی کوئی حد نہیں. اگر وہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر اب نماز کا بیسیکلی رکھ لیں. اگر آپ کو آسانی لگتی ہے کہ اچھا میں فجر سے ظہر تک یہ والی تسبیح پڑھوں گی, ظہر سے عصر تک یہ پڑھوں گی, عصر سے مغرب, مغرب سے عشاء, تو پھر آپ کے لیے اور آسانی ہو جائے کہ جب یاد آئے گا وہ ٹائم کے اندر آپ نے وہی تسبیح پڑھنی ہے, تو بہت آسانی سے انشاءاللہ ہم کر سکیں گے. تو آئیے جناب اب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف. سورۃ الشمس. سورۃ الشمس جو ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے. اس میں 15 آیات ہیں اور اس میں رکوع کتنے ہیں؟ 1 رکوع ہے, اور اس میں 54 کلمات ہیں اور 247 اس کے حروف ہیں. اور اب دیکھیے یہ سورہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے شروع ہوئی ہے کہ قسموں پہ شروع ہوئی ہے. اور یہ واحد سورہ ہے جس میں ایک ہی اتنی چھوٹی سی سورہ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 قسمیں کھا کے پھر اس کا جواب دیا کہ میں قسمیں کیوں کھا رہا ہوں. آج انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں دیکھیں گے. اور قسموں کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ مشرکین مکہ جو تھے نا اس زمانے میں, ان میں بہت روایت ہے, وہ ہر بات پہ قسم کھاتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی ایکسپلین کر دیا, جو تم یوں ہی قسمیں کھاتے ہو اس میں تمہاری پکڑ نہیں ہے, لیکن جو قسمیں تم جان بوجھ کے کھاتے ہو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم ہم نہیں کھا سکتے, وہ شرک ہو جائے گا. لیکن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تو اپنی مخلوق میں سے کسی کی بھی قسم کھا سکتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں تو اس چیز کی عظمت بیان ہوتی ہے کہ وہ چیز کس لیول کی تھی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ ہمارا دھیان کرواتے ہیں. بیسیکلی تدبر جو کرنے کے نا کہ یہ قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھائی ہے, پھر ہم اس کے بارے میں سوچیں, ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج کی قسم کھائی ہے تو پھر سورج کے بارے میں سوچیں, تو توحید تک پہنچ جائیں گے. یہ ساری چیزیں جن کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں یہ توحید تک پہنچنے کا ایک راستہ بھی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاہا, قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی. اب یہاں پہ دیکھیے سب سے پہلے تو سورج کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اٹھائی, یہاں پہ کہی. اب سورج اگر دنیا میں نہ ہو, اس زمین پہ نہ ہو, تو زندگی ہی نہ ہو. اتنا بڑا سورج کا ایک نظام یہاں پہ چل رہا ہے اس کائنات میں کہ اگر سورج نہ ہو تو آپ دیکھیں ہماری فصلیں, جو سورج کی حرارت ہے تو ہماری فصلیں جو پکتی ہیں, جو ہمارے پھلوں میں پھل پکتے ہیں, اناج پکتے ہیں, اور سارے کا سارا جو سسٹم چل رہا ہے وہ سارے کا سارا سورج کی روشنی سے چلتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر سورج تھوڑا سا بھی اپنی جس لیول پہ نا تھوڑا سا نیچے ہو تو ساری زمین پہ جتنے فصلیں ہیں, انسان ہیں, سب کو جل کے راکھ ہو جائے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا نا تو دنیا کو, اس زمین کو کیسے اس کے لیے تیار کیا, اس کے رہنے کے لیے, کہ سورج کی روشنی میں کس طرح سے دن کی روشنی ہوتی ہے. اور ضحاہا, اب دیکھیں اچھا اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اکثر لوگوں نے جیسے نومیریکل نمبر کے حساب سے نہیں دیکھتے کہ اچھا وہ قرآن کا اعجاز جیسے کہنا چاہیے, کہ ان کو شوق ہوتا ہے کہ اچھا اس سورہ میں یہ چیزیں ہیں تو اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہوگا. تو میں یہ پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ عربی زبان میں
हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो H होता है। जैसे सूरज जो है ना वो 92% हाइड्रोजन है और सिर्फ 8% उसके अंदर हीलियम है। तो हाइड्रोजन जो है उसका सिंबल H होता है। तो अरबी ज़ुबान में H को हा कहते हैं, वो जो दो आंखों वाली हा होती है ना, वो वाली हा। तो उसमें उन्होंने कहा कि देखिए इस सूरा में हर आया का जो आखिरी जहाँ पे ख़त्म होती है वो हा पे ख़त्म होती है। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा कि अच्छा ये सूरज जो है ये 91 नंबर पे है, और जो सूरज है ना उसको उन्होंने कहा कि साइंस कहती है कि सूरज इस ज़मीन के बनने के 91 मिलियन ईयर्स के बाद बना था। तो उन्होंने वो एक उसके साथ अटैच किया। दूसरा उन्होंने कहा सूरज और ज़मीन के दरमियान कम तरीन फासला जो है ना वो 91.5 मिलियन माइल्स बनता है। तो इसलिए उन्होंने वो 91 को उसके साथ कहा। और इसके अलावा सूरज और ज़मीन का जो एवरेज डिस्टेंस है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। तो इस सूरह की आयत भी 15 है। तो मैंने कहा चलो, इस मुझे मज़ा आ रहा था इसको पढ़ने का, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करती हूँ। अच्छा जी, अब सेकंड में अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कसम किसकी खाई, व दुहाहा, दुहाहा की उस सूरज की गर्मी की कसम। अब आप लोग काफ़ी familiar हैं इस लफ्ज़ से, जिसे सलातो दुहा हम पढ़ते हैं ना। अब देखिए कि सलातो दुहा क्या, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। अब ये लफ्ज़ आया है तो जैसे फ़जर की नमाज, जब हम सूरज तुलू होता है तो फिर फ़जर की नमाज नहीं पढ़ सकते ना, उसके 15 मिनट के बाद इशराक की नमाज होती है। अच्छा, ये सूरज का तुलू होने के जो टाइमिंग है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि वो 15 मिनट के बाद इशराक होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने जाए नमाज पे उधर ही जहाँ पे वो उसने नमाज पढ़ी थी बैठा हुआ, फिर वो तस्बीह अल्लाह सुब्हानहू तआला की बयान कर रहा है, बैठा हुआ है, पढ़ रहा है, और फिर वो 15 मिनट के बाद इशराक पढ़ता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके सारे का, वो एक तो वो आपने वो भी पढ़ा ना कि जोड़ों का सदका होता है, जितने हमारे जिस्म के जोड़ होते हैं उसका सदका होता है। और दूसरा का कि जो करता है ना, जो 2 नफल, सिर्फ 2 नफल अदा करता है, उसको पूरे हज और पूरे उम्रे का सवाब है। अब देखें अब कितना मुश्किल, अब तो महंगा भी इतना हो गया है वो हज करना, इवन उम्रे पे जाना हर बंदे के बस का काम तो नहीं है ना। लेकिन आप देखिए सिर्फ एक इशराक पढ़ने का कितना बड़ा सवाब है कि अगर आप सूरज तुलू होने के 15 मिनट के बाद जब आप 2 रकात नमाज नफल खालिस अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए अदा करते हैं, उसके साथ कोई वो नहीं लगाते कि अच्छा ये अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं इस हाजत के लिए पढ़ रही हूँ तो मैं उस हाजत के लिए पढ़ रही हूँ, नहीं, खालिस अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए, तो वो पूरे एक हज और एक उम्रे का सवाब है। अच्छा, अब ये तो 15 मिनट का हो गया। अब सूरज तुलू होने के 1 घंटा के बाद जो नमाज पढ़ी जाती है ना उसको कहते हैं सलातो दुहा, और उसको चाश्त की नमाज भी कहते हैं। और इसका ये नहीं होता कि 1 घंटे के बाद फ़ौरन ख़त्म होगी, जब तक फिर आगे ज़ोहर का टाइम नहीं होता ना, ये आप पढ़ सकते हैं। तो इस नमाज की भी इतनी फजीलत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया था कि जो लोग दुहा की नमाज पढ़ते हैं ना, वो 2 भी पढ़ सकते हैं, 2 नफल भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं। तो जो वो पढ़ते हैं ना, तो सारे दिन के जो मामलात बंदे के होते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको अपनी हिफाजत में ले लेता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। तो इंशाल्लाह मैं सोचती थी कि इसी तरह से मैं आपको नमाज के बारे में भी जो हम सुन्ना और नवाफिल अदा करते हैं ना, उसके बारे में भी इंशाल्लाह एक दिन मुझे वक्त मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जल्दी में होते हैं, कई दफ़ा होता है कि ज़ोहर के पहले 4 और फिर आखिर में 4 जो 2 सुन्नत और 2 नफल होते हैं वो पढ़ने कई दफ़ा मुश्किल होते हैं। लेकिन जब हमें पता चलता है ना तो फिर और भी मोहब्बत आ जाती है, फिर होता है कि नहीं नहीं मैं पढ़ ही लेती हूँ, कोई बात नहीं, अब थोड़ी सी अगर देर भी हो जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस वक्त की भी कसम खाई है, तो इसलिए इस नमाज को पढ़ने की कोशिश करें अगर पढ़ सकते हैं तो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़र्ज़ का ही करना है, लेकिन अगर नहीं पढ़ी होगी तो वहाँ तो मार पड़ जाएगी ना। लेकिन जो जो नफल एंड सुना है ना वो तो एक्स्ट्रा हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह जो हमारी नमाजें छूट जाती हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह उनके साथ उनको पूरा कर देंगे, और उसके अजर देखे ना कितने बड़े बड़े हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया वल क़मरी इज़ा तलाहा,
اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، کس کے پیچھے آئے؟ سورج کے پیچھے آئے۔ اب چاند دیکھیں، اب سورج کا کیا کام تھا کہ وہ فصلوں کو پکاتا ہے، اور جیسے پک جاتی ہیں فصلیں تو چاند کی جو روشنی ہوتی ہے نا، وہ اس کے اندر ذائقہ ڈالتا ہے۔ کتنا خوبصورت نظام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہوا ہے کہ جیسے ہم آم کھاتے ہیں، انگور کھاتے ہیں، ہم کوئی بھی پھل آپ سوچ لیں، سبزی کا بھی اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے نا، تو وہ ذائقہ جو ہوتا ہے نا، وہ چاند کی کرنیں جو ہوتی ہیں وہ ذائقہ ان پھلوں میں اور ان سبزیوں میں ڈالتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی جب وہ ظاہر کرے اسے، کس کو ظاہر کرے؟ سورج کو ظاہر کرے، کیونکہ دن چڑھتا ہے تو پھر سورج طلوع ہوتا ہے نا۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور اس رات کی جب وہ اس کو ڈھانپ لے، کس کو ڈھانپ لے؟ سورج کو ڈھانپ لے۔ اب یہاں پہ یہ ساری قسمیں اراؤنڈ سورج کے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اب پانچویں قسم کھائی، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کی قسم اس کی جس نے اس کو بنایا۔ کس نے بنایا آسمان کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا۔ میں ہمیشہ یہ بات سوچتی ہوں کہ میں نے بڑے لیکچرز میں، کیونکہ ہماری زندگیوں میں ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اتنے ٹائم میں جو ہم دیکھتے ہیں آنکھ سے تو وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، تو میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، ہمارے اوپر چھت ہے، کبھی ایسا ہوا بارش ہوتی ہے، کتنی خوبصورت بارش ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوا کہ بادل دھڑ سے نیچے گر گیا اور سارا پانی اوپر آ کے گر گیا۔ تو پھر پچھلے دنوں ہم نے وہ واقعہ پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ اکبر، کہ کیسے کیسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آسمان سے بادل جو پھٹا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو جس طرح سے بنایا ہے وہ اپنا وہی کام کر رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ ساری قسمیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھائی ہیں اور آگے بھی ہم پڑھیں گے، وہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کی ہے نا، جس مقصد کے لیے بنائی ہیں، وہ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کریں۔ سورج نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں گرمی میرے اندر اتنی ڈالتی ہے، چاند نے کبھی نہیں یہ کہا کہ میرے اندر ٹھنڈ کیوں ہے، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو نکل کے روز ہی ہم اسی ٹائم پہ نکلیں، ہم نے آج تھک گئے ہیں ہم نے نہیں نکلنا، ہماری طرح نہیں کرتے وہ۔ دیکھیں اسی طرح سے رات و دن، کس طرح سے رات ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کائنات کو سلا دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ میرے بندے نے سونا ہے۔ اور جب بندہ، کیا کہوں بندے کو، کہ آج کل دیکھیں نا کیا ہو گیا ہے کہ راتوں کو بچے جاگتے ہیں، گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں، دن کے وقت سوئے رہتے ہیں، یہ سارا سسٹم ہم نے ہی الٹ دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو پورا ایک ڈاکٹر کا نظام ہمارے اندر ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے سارے سیلز ریجنریٹ ہوتے ہیں، کئی دفعہ لفظ سے زبان سے ہو جاتے ہیں، تو ہمارے نئے سیلز پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور صبح تک وہ سارے سیل جو ہوتے ہیں وہ ہماری جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ انسان ہے کیا؟ دیکھیں ہمارا جسم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا، اس کے ساتھ ہماری ایک روح ہے، ایک ہمارا نفس ہے۔ تو آگے دیکھیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان جس نے اس کو بنایا، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور وہ زمین جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور اس کو جس نے اس کو بچھا دیا۔ اب دیکھیں آج انسان کبھی مریخ پہ پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی چاند پہ پہنچ جاتا ہے، کبھی کہیں پہنچ کے وہاں زمینیں خرید رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس جگہ پہ انسان کو بھیجنا تھا نا، پورا نظام کر دیا۔ کبھی آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم سب کے لیے نا، انسان کے لیے کتنی نعمتیں ہم نے مانگی تو نہیں تھی نا، ہمارے آنے سے پہلے ہی دنیا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے لیے تیار کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ ٹھیک ہے یہ مجھے نہیں ماننے والا، سورج کو کہہ دے کہ اس کو بالکل میری سورج کی روشنی اس تک نہ پہنچے، چاند کی ٹھنڈک اس تک نہ پہنچے، رات کی اندھیرا اس کے گھر میں نہ جائے، یا دن کی روشنی اس کے گھر میں نہ جائے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفْسٌ، اور قسم ہے نفس کی، وَمَا سَوَّاهَا، اور اس کی جس نے اس کو درست کیا۔ اب نفس کیا ہے؟ دیکھیے ایک ہمارا جسم ہے، رائٹ؟ جسم جو ہے ہمارا وہ بالکل حیوان کی طرح، حیوان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دیکھیں آپ سارے ارد گرد آپ دیکھیں ویسے ہی جسم ہوتا ہے، وہی بیسیکلی چیزیں وہی کی وہی ہیں، ویسے ہی کھاتے ہیں، ویسے ہی ہضم ہوتا ہے، اور ویسے ہی وہ اس کو خارج کر دیتے ہیں، اور وہ سارا کچھ انسان کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہے۔ ڈفرینٹ کیا ہے؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو روح ڈالی ہے نا، وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا تھا تو اپنی روح آدم علیہ السلام کے اندر پھونکی تھی نا، اللہ کا حکم ہے۔ اور وہ قرآن میں بھی آیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود نے پوچھا تھا روح کے بارے میں، تو اللہ یسألونک عن الروح، کہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دو کہ روح اللہ کا امر ہے۔ اللہ نے اس سے زیادہ کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتایا، تو اس کو اسی طرح سے ہم بھی اسی طرح سے جانتے ہیں کہ روح اللہ کا امر ہے۔ روح جو ہے اس کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب ذکر کرتے ہیں تو روح کو خوراک مل جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ تیسری چیز جو بیچ میں آ گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ نفس ہے۔ یہی وہ نفس ہے جس کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہی نفس ہے جو اگر اس کو آپ دیکھیں نا کہ ایک ہمارا جسم ہے اور پھر انسان کی شخصیت جو ہے نا، آپ اس کو اگر آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے سمجھ لیں کہ وہ آپ کا نفس ہے۔ نفس جو آپ کا ہے نا، اسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے دنیا میں ہمیں جب بھیجا نا، تو ایسے نہیں بھیج دیا کہ جا انسان، اب تو نے تو آدم علیہ السلام کو تو نے تو دیکھ لیا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی دیکھا، جنت بھی دیکھ لی، اب دنیا میں جا کے جو کرنا ہے کرے گا اور آگے میں اس کا سوال پوچھ لوں گا۔ نہیں کہا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے، کیا فرمایا؟ ایون دو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا تھا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پس اس نے الہام کیا اسے، کس کو؟ ہمارے نفس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الہام کیا، اس کی بدی اور اس کا تقوی الہام کر دیا تھا۔ ہمارے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آلریڈی وہ بیج ڈال دیا ہے ہر انسان کو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کئی دفعہ کہ وہ تو مسلمان بھی نہیں، دیکھو وہ کتنی نیکیاں کرتے ہیں، وہ کتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، یا وہ برائیاں اتنی اتنی کرتے ہیں، تو ان کے اندر ہر انسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمانوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقوی ڈال دیا اور فجور کا اس کو بیلنس کا وہ اس کو بتا دیا کہ برائی کیا ہے اچھائی کیا۔ ہر نفس، کوئی انسان اس دنیا میں جو پیدا ہوتا ہے نا، اس کے اندر آلریڈی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بلٹ ان چیزیں کی ہوئی ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ الہام اور جو فجور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدا کیا ہے، تو اب دیکھیے آدم علیہ السلام کو، اب یہ بہت غور سے سننے والی کلاس ہے، کیونکہ ایک تو نمبر یہ جو چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، ان کا مقصد بیان کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرماتا ہے؟ سورۃ آل عمران میں ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ یقیناً زور کے لیے آتا ہے نا، سرٹنلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسان کیا۔ احسان کا لیول آپ دیکھ رہے ہیں نا، جب اللہ احسان کرے تو کیا احسان ہوگا؟ احسان کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین پہ، ان مسلمان میں سے جو مومنین ہیں نا، ان کے اوپر سب سے بڑا احسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا تھا؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ انہی میں سے ان کو رسول بھیجا، مطلب انسانوں میں سے اسی میں ان کو ایک رسول بھیجا، یَتْلُوهُ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، کہ وہ ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی تھی نا، جو وحی آتی تھی، تو وہ ان کو پڑھ کے سناتے تھے۔ اچھا، اب یہ تو سمجھ آتی ہے ہمیں۔ پھر سیکنڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اب یہ نہیں کہا کہ ان کو پڑھانے علم دینے لگے یا کچھ بھی، سیکنڈ سب سے بڑی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا تھا، اس کے بعد یہ ہر ٹیچر کے لیے ہے۔ میں ہر ٹیچر سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس کو غور سے سنیں۔ بڑے نصیب والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ایسے استاد مل جاتے ہیں جو ان کا تزکیہ کرتے ہیں، جو ان کو پاک کرتے ہیں۔ کئی دفعہ یہ لفظ اتنے بڑے لگتے ہیں نا، تزکیہ کیا ہوتا ہے کہ مطلب انسان کسی کو یہ بتا دینا، اس کو وہ راہ دکھا دینا، اس کو بتا دینا کہ برائی جو ہے یہ کتنی بری ہے، یہ نہ کرو، اس کا تو رزلٹ اتنا برا ہوگا۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ انسان جو اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، تو آپ کے اراؤنڈ کبھی آپ کا استاد آپ کا دوست بن جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کے ہسبینڈ آپ کے استاد ہوں،
جو آپ کا نفس کا تزکیہ کرنے والے ہوتے ہیں نا، یہ بڑا مقام ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا تھا. اور نمبر 3 پہ آپ دیکھیں پھر آیا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تو وہ ان کو کتاب والحکمہ اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ علم سے پہلے تزکیہ نفس ضروری ہے. کیوں ضروری ہے آپ کو پتہ ہے؟ ذرا سوچیں کہ اب آپ قرآن کا تو علم لے رہے ہیں نا، تو اس سے پہلے تزکیہ ہونا کیوں ضروری ہے؟ جو میں بار بار آپ سے یہ کہتی ہوں نا کہ دیکھو اللہ سے دعا کرو کہ جو ہم نے پڑھا ہے ہمارے عمل میں ڈھل جائے. یہ ہے تزکیہ نفس. آپ علم لے لیں گے، آپ کلاس میں بیٹھ جائیں گے، آپ 100 دفعہ آپ کہیں گے ہائے بڑا مزہ آیا، آج کی کلاس بڑی اچھی تھی، لیکن عمل کوئی نہ بدلے. تزکیہ نفس آسان نہیں ہے. تزکیہ نفس میں جہاد ہے. آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. آپ جو سن رہے ہیں نا، علم لے رہے ہیں، اس سے آپ پہلے اپنے آپ کو کلین کرتے ہیں. اسی سے آپ اپنے اندر جو دیکھیں، نیکی کرنا مشکل نہیں ہے. یہ بات لکھ لیں، نیکی کرنا مشکل نہیں ہے، برائیوں کو اپنے اندر سے نکالنا بہت مشکل ہے. برائیاں میں وہ نہیں کہ بڑی بڑی برائیاں کوئی ایسی، اللہ نہ کرے ہم لوگوں میں سے ایسا، مجھے نہیں لگتا کوئی بھی ہے کہ ایسی والی برائیاں کرے. یہ جو ہم اپنی طرف سے تو چھوٹی چھوٹی برائیاں سمجھتے ہیں نا، وہ تو ہمیں کہاں لے ڈوبیں گی. تو اسی لیے اپنا تزکیہ کرنا ہی اصل بات ہے. اب دیکھیے آدم علیہ السلام کو کویسچن کرے اپنے آپ سے. اب میں آپ کو کویسچن دیتی ہوں کہ آپ سوچیں کہ میں کہاں ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کسی اور اتنے پلانٹ ہم نے دیکھا، اتنے بڑے بڑے پلانٹ ہیں اور ہزاروں کروڑوں، اور اتنے بڑے زمین تو ایک معصوم چھوٹا سا پلانٹ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے زمین پہ کیوں بھیجا ہے؟ باقی پلانٹ پہ مجھے کیوں نہیں بھیج دیا؟ تو سوچتے ہیں نا، افلا یتدبرون، تم کیوں نہیں سوچتے ہو؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی، وہ لوگ جو سوچنے والے ہیں نا، ان کو جواب دیا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہارے لیے زمین میں مستقر و متاع الی حین، کہ تمہارے لیے اس زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ ہے اور تمہارا معاش بھی ایک وقت تک ہے. اب دیکھیے جس کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ ایک وقت تک ادھر رہنا ہے، اور معاش جو میرا کھانے پینے کا بندوبست ہے وہ بھی ایک وقت تک ہے، تو وہ پیسے کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دے گا نا. وہ 24 گھنٹے اس لالچ میں نہیں آئے گا کہ میں اور بناؤں اور بناؤں اور بناؤں، کیونکہ اس کو تو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہا کہ تمہارا ایک مستقر و متاع الی حین، کہ ایک مدت، ایک وقت تک صرف تمہیں یہاں پہ رکنا ہے، اس کے بعد تم نے اپنے اصل گھر میں آنا ہے. تو انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیا نمبر 25 میں اور بھی الیبریٹ کر دیا. اور بھی الیبریٹ کیا کیا کہ فیہا، اس زمین میں جس میں تمہیں بھیجا ہے نا، تم سوچ رہے ہو کہ مجھے کیوں بھیجا ادھر،